खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पास्टर परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और मेरा ईमान, यकीन और भरोसा है कि यकीनन आज इस वीडियो के वसीला से मैं और आप हम सब बरकत पाएंगे। आइए बगैर देर किए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जब खुदा का बंदा आदम और हवा जो है उन्हें जब बाग़ अदन से निकाल दिया गया वो फल खाने के सबब से, तो जब वो बाहर आए तो खुदा ने उन्हें 2 बेटे अता किए, जिसमें से एक का नाम काइन था और दूसरे का नाम हाबिल था। इन बेटों का एक वाक़या है जो बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है और आज हम उस वाक़ये पर गौर करेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए क्या पैगाम है इस वाक़ये के अंदर। क्योंकि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जितनी बातें जो लिखी हुई हैं वो हमारी तालीम के लिए लिखी हुई हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन बातों को पढ़ें और उस तालीम को हासिल करें जो खुदा इन वाक़यात को लिखवा कर हम तक पहुंचाना चाहता है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत से लेके 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। आप लोगों के सामने स्लाइड पर भी ये सामने आप लोग देख रहे होंगे कि ये हवाला लिखा हुआ है। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास आपकी बाइबल मुक़द्दस मौजूद है तो ज़रूर अपनी बाइबल मुक़द्दस को इस वक्त ले आएँ। इससे यकीनन आप लोगों को फ़ायदा होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ, और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। आप लोग स्लाइड पर देख सकते हैं कि खुदा ने 2 बेटे इनको दिए हैं, जिसमें से एक काइन है जो कि किसान है, जो बड़ा है, और उसके बाद हाबिल जो है वो चरवाहा है। इनके पेशे भी जो हैं इनके साथ लिखे हुए हैं कि इनमें से एक किसान था और दूसरा चरवाहा था। हुआ क्या लिखा है, चंद रोज़ के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलूठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। हम पढ़ते हैं कि ये पहले 2 बंदे हैं बाइबल मुक़द्दस में जो हमें मिलते हैं, जो कुछ भी इनका था अपने अपने पेशे के हिसाब से ये खुदा के हजूर हदिये लेकर आए हैं। जिसमें से काइन जो है अपने खेत के फल का हदिया लाया है, और उसके बाद हाबिल जो है वो भेड़ बकरियों के कुछ पेलोठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बियों का हदिया लेके आया, जैसा कि ये जिस तरह के पेशे के साथ ये मुंसलिक थे। और हम देखते हैं कि इन लोगों के इल्म में ये बात है, हालांकि दुनिया की इब्तिदा हो रही है कि हमने खुदा के पास जो कुछ भी है उसका हदिया लेकर जाना है। मैं ये बिलीव करता हूँ या मैं ये समझता हूँ या ख्याल करता हूँ कि यकीनन आदम और हवा जो हैं वो अपने बच्चों को उन वाक़यात के बारे में बताते होंगे, वो बातें बताते होंगे कि कैसे हम जो हैं बाग़ अदन के अंदर रहते थे, फिर खुदा ठंडे वक्तों में आता और हमारे साथ बातचीत किया करता, और हम बाग के हर दरख्त का फल जो है बिला रोक टोक खाया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हमसे नाफरमानी हो गई। खुदा ने जो चीज़ हमें मना की थी, जिस दरख्त का फल हमने मना किया था, उस दरख्त का हमने फल खा लिया और फिर हमें बाग़ अदन से निकाल दिया गया। यानी कि जैसे हम आजकल के दौर में अपने बच्चों को अपने कहीं एक वाक़यात बताते हैं कि जब मैं फ़लाँ जगह पर था या जब मैं ये वाली जॉब करता था तो ये बातें मेरे साथ हुई। इसी तरह यकीनन आदम और हवा अपने बच्चों काइन और हाबिल को ये बातें बताते होंगे, और इनके नॉलेज में है कि खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, और इसीलिए ये खुदा के हजूर जिस भी पेशे के साथ ये मुंसलिक थे उस हिसाब से ये हदिया लेकर आए। इसके बाद हुआ क्या, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया। ये दोनों जो कि
خدا کے حضور میں اپنا ہدیہ لے کر آئے ہیں، تو ان میں سے خدا نے حابل کا جو ہدیہ ہے اس کو قبول کیا۔ لیکن یہاں پر جو خاص بات سیکھنے والی ہے، جو آپ کے سامنے سلائیڈ پر بھی نظر آ رہی ہے، کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے خدا نے حابل کو قبول کیا اور اس کے بعد خدا نے اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ترتیب پر تھوڑا غور کریں کہ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو خدا پہلے بندے کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو قبول کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں اس مثال میں نظر آتا ہے کہ خدا نے حابل کو، پہلے لکھا ہوا ہے حابل کو، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق ایک بڑی زبردست ترتیب ہے جسے خدا نے دنیا کے ابتدا میں ہی بڑے صاف طور پر ظاہر کر دیا ہے، کیونکہ یہ پہلے دو شخص ہیں جو خدا کی حضوری میں کوئی ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ یہاں پر بھی اگر ہم غور کریں، جیسا کہ سلائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، قائن کو، اور اس کے بعد لکھا ہے اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ یعنی خدا نے قائن کو منظور نہیں کیا، اور جب خدا بندے کو ہی منظور نہیں کرتا تو پھر اس کے ہدیے کا منظور ہونا جو ہے اس بات کا کوئی سبب نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر جو ہمیں ترتیب نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خدا بندے کو منظور کرتا ہے اور اس کے بعد خدا اس کے ہدیے کو منظور کرتا ہے۔ اور یہ پہلے بندے ہیں بائبل مقدس میں جو کہ خدا کے پاس کچھ لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا، اور اس بات کو خدا نے آگے ظاہر بھی کیا۔ اگر آگے پڑھیں، جب اس کا ہدیہ منظور نہیں ہوا اور یہ خود بھی منظور نہیں ہوا تو اس کے بعد لکھا ہے کہ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ میرا ہدیہ منظور نہیں ہوا تو یہ جو بندہ ہے بڑا غضبناک ہوا قائن، اور اس کا منہ جو ہے وہ بگڑ گیا۔ پھر خدا نے اس پر ظاہر کیا، لکھا اور خداوند نے قائن سے کہا کہ تو کیوں غضبناک ہوا ہے اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ خدا نے اس کے اوپر اس بات کو ظاہر کیا کہ تیرے اندر کوئی کمی ہے، تیرے اندر کوئی پرابلم ہے، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے پہلے اس کو دیکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے، یہ جو ہے کوئی بھلا نہیں کرتا۔ اس کی بات کی ڈیٹیل تو یہاں پر نہیں لکھی کہ اس لفظ بھلا کے پیچھے کون کون سی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ قائن کے اندر پرابلم ہے، قائن جو ہے وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، اور خدا نے پہلے قائن کو دیکھا، اسی وجہ سے کہ قائن ٹھیک نہیں ہے اس کے ہدیے کو بھی منظور نہیں کیا۔ جبکہ حابل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے حابل کو بھی منظور کیا اور اس کے ہدیے کو بھی منظور کیا، اور خدا یہاں پر اس کو سمجھا رہا ہے کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور لکھا ہے کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر کیا ہے، دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ خدا نے اس کو نصیحت کی، اس نے کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر، کیونکہ اگر تو بھلا نہیں کرتا تو گناہ تیرے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ لیکن خدا نے اس کو کہا کہ تو اس پر غالب آ، حالانکہ یہ اس پر غالب نہیں آیا۔ اگر آگے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ یعنی ایک چیز ہم اور یہاں پر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس کا ہدیہ اس کی اپنی وجہ سے مقبول نہیں ہوا، لیکن اس سبب سے کہ اس کا ہدیہ مقبول نہیں ہوا، منظور نہیں ہوا، اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ ہمارے اندر کس قسم کا پرابلم ہے، ہمارے اندر کون سی بری روش ہے، ہم کس بدی کی طرف جا رہے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اپنی جو ناکامیاں ہیں ان کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ اس پورے واقعے کے اندر ہمیں حابل کا کوئی قصور ہی نہیں نظر آتا، لیکن چونکہ یہ بندہ اندر سے ٹھیک نہیں تھا، اسی وجہ سے خدا نے اس کو بھی منظور نہیں کیا اور اس کے ہدیے کو بھی منظور نہیں کیا، اور اس کو خدا نے نصیحت بھی کی کہ تو جو ہے گناہ کے اوپر غالب آ، لیکن یہ بندہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا اور اس نے اپنے بھائی پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ سمجھ جو ہمیں آتی ہے، یہ جو بات میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم خدا کے حضور میں ہدیہ یا کوئی ایسی چیز لے کر آتے ہیں اپنے مال میں سے، تو خدا
پہلے ہمارے اوپر نظر کرتا ہے، پہلے خدا بندے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد خدا جو ہے اس کے ہدیے کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہدیے کو قبول کر لے اور بندہ ٹھیک نہ ہو، کیونکہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے خیال کو، ہماری سوچ کو دور ہی سے جان جاتا ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب پڑھیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، خدا ہر ایک چیز سے واقف ہے، اور ہمارے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں کہ ہم چیٹ کر لیں خدا کو۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اگر ہم خدا کی حضوری میں کچھ بھی لا رہے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ خدا پہلے ہمارے اوپر نظر کرتا ہے، خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم ایک اور واقعہ ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو بائبل مقدس میں اس بات کو سمجھنے میں ہمیں مزید آسانی ہوگی۔ میرے ساتھ اگر آپ نکال لیں، سلائیڈ پر بھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں سامنے لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب، اس کا 5واں باب، اور اگر اس کی ہم پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک بندہ نظر آتا ہے، ایک نہیں یہ بلکہ یہاں پر 2 میاں بیوی نظر آتے ہیں جو کہ خداوند کی حضوری میں کچھ لے کر آئے۔ یہاں پر 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور ایک شخص حننیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی۔ اگر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابتدائی طور پر کلیسیا چلی تو بہت سارے لوگ جو ہیں اپنی جائیدادیں بیچ کر جو ہے وہ اس پیسے کو رسولوں کے پاس لے آتے، اور رسول جو ہیں وہ لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق جو ہے اس پیسے کو بانٹ دیا کرتے۔ حننیہ اور سفیرہ نے بھی جب دیکھا تو شاید انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی جائیداد کو بیچتے ہیں اور ان کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ لکھا ہے اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ جب انہوں نے جائیداد بیچی ایک خاص مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے، تو اس کے بعد ان کے جو اندر کا انسان ہے وہ خراب ہو گیا۔ انہوں نے شاید اس رقم کو دیکھا کہ یہ تو کافی رقم ہے، اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے اس رقم میں سے کچھ رکھ چھوڑا۔ اب چونکہ اس کے اندر کا انسان ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے، ایک حصہ لے کر رسولوں کے پاس گیا تو کیا ہوا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا۔ لکھا مگر پطرس نے کہا، اے حننیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ دیکھیں یہ بندہ جو ہے اس کے اندر گڑبڑ آ گئی ہے، اور پطرس رسول اسے کہہ رہا ہے کہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے؟ کیونکہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ خدا سے تو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، خدا سے ہماری کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور ان کے اندر کا انسان جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ اور جب یہ اس رقم کو لے کر، اس حصے کو لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے تو رسول پہلے ہی پہلے نمبر پہ اس کو پوچھتا ہے کیوں جو ہے ابلیس نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو نے تو اس کو اس لیے بیچا کہ ساری رقم جو ہے وہ خدا کے کام میں استعمال ہو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو بتایا کہ تو نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی اس سے پہلے کہ اس کی وہ رقم خدا کے کام میں استعمال ہو، خدا نے پہلے ہی اس کو پکڑ لیا ہے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے اور بعد میں اس چیز کو دیکھتا ہے جو کہ وہ بندہ خدا کی حضوری میں لے کر آیا ہو۔ جو وہ بندہ اپنی انکم میں سے یا جس طرح کا بھی کوئی چیز ہے وہ بندہ لے کر آیا ہو، تو خدا پہلے کیا دیکھتا ہے؟ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے۔ اور ہوا کیا؟ لکھا ہے کہ اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے۔ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی؟ اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بندہ پکڑا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے پوری جائیداد بیچی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑی رقم ہوگی، اس کا ایک حصہ بھی کافی رقم ہوگی، لیکن وہ اس رقم کی بات نہیں ہو رہی، اس رقم کو نہیں دیکھا جا رہا۔ پہلے کس کو دیکھا جا رہا ہے؟ حننیہ کو۔ پہلے کون پکڑا گیا ہے؟ حننیہ، کیونکہ خدا کی جو ترتیب ہی یہ ہے کہ جب خدا کی حضوری میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں تو خدا پہلے کس چیز کو دیکھتا ہے؟ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے، اور اس کا نتیجہ بہت برا نکلا ان کے لیے۔ لکھا ہے یہ باتیں سنتے ہی حننیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا۔ یعنی اس کو وہ جائیداد
जिसे इसने खुदा के काम के लिए बेचा, और चूंकि इसके दिल के अंदर शायद लालच आ गया उस रकम को देखकर, और उसमें से इसने अपने बीवी के जानते हुए कुछ रख छोड़ा और इसके अंदर का जो इंसान है वो ख़राब हो गया। इसीलिए जब ये वो रकम लेकर आया तो ये पकड़ा गया और इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि जायदाद बेची है, इतना बड़ा स्टेप लिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि खुदा की जो तरतीब ये थी कि पहले जो है खुदा बंदे को देखे। आजकल हम देखते हैं कि कई जगह पर ऐसा होता है कि बंदे को नहीं देखा जाता, बस यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हदिया इकट्ठा हो। हाँ, जो हदिया इकट्ठा होता है उसका पादरी साहब को तो बड़ा बेनिफिट होता है, वो उससे चर्च की कोई दीवार बना लेंगे, रंग कर लेंगे, लेकिन वो जो बंदा उसको दे रहा है, अगर वो बंदा ठीक नहीं है तो फिर जब उस बंदे को बेनिफिट नहीं पहुंच रहा तो फिर वो उस हदिये का क्या फ़ायदा। क्योंकि खुदा की तरतीब ये है कि खुदा पहले बंदे को देखता है और उसके बाद खुदा हदिये को देखता है। और ये बात हमें सिखानी चाहिए लोगों को, ये बात हमें बड़े साफ तौर पर लोगों को बतानी चाहिए कि खुदा पहले बंदे को देखता है। कई दफ़ा खादम भी ये बात नहीं बताते, कई दफ़ा वो लोगों की बुरी रविशें उन पर जाहिर नहीं करते। मेरी उन तमाम तर खादमों से रिक्वेस्ट होगी कि बड़े साफ तौर पर लोगों को बताएं। अगर कोई बंदा आपके पास बहुत ज़्यादा हदिये लेकर आ रहा है तो साथ साथ उसको बताएं भी कि भाई ये तू हदिया तो ला रहा है, इसको चर्च को तो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन तुझे ज़रूरत है कि तू उस जगह पर आए जहाँ पर खुदा तुझे देखना चाहता है। क्योंकि खुदा की जो तरतीब है वो ये है कि खुदा पहले बंदे को देखता है और खुदा जो है वो उस हदिये को बाद में देखता है। अगर बंदा ठीक हो तो बंदा भी मकबूल हो जाता है और उसके बाद उसका हदिया भी मकबूल हो जाता है। और इसी तरह अगर हम इस वाक़े को आगे पढ़ें तो लिखा है 3 घंटे के बाद इसकी बीवी जो है वो भी इस माजरे से बेखबर जो है वो आई, और जब उससे पतरस ने पूछा कि क्या तुमने इतने की ही ज़मीन बेची थी, तो उसने भी झूठ बोला। उसको इस बात का पता नहीं था कि इससे पहले मेरा जो शोहर है वो मर गया है, उसका दम निकल गया है, उसको दफना भी दिया गया है। और जब उसने भी झूठ बोला तो उसने भी वही सज़ा पाई जो कि उसके शोहर हननिया ने पाई थी। यानी इन दोनों को बेनिफिट कोई नहीं हुआ। वजह क्या है कि खुदा पहले बंदे को देखता है। इनके लिए तो बड़ी सख्त सज़ा जो है मैं बाइबल मुक़द्दस में पढ़ता हूँ। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी मेरे भाई और मेरी बहन कि आप ये ना समझें कि शायद आप इतने हदिये जो दे रहे हैं इसकी वजह से शायद आप नजात पा जाएंगे या आप इसकी वजह से हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। ये चीज़ें भी खुदा पसंद करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा हदिये पसंद नहीं करता। खुदा ने एक बड़ी बड़ी तरतीब दी है। ये जो हदिये हैं, ये जो दायकियाँ हैं और ये जो और किस्म के चंदे हैं, इनसे खुदा का कलाम आगे फैलता है, इनसे खुदा का काम होता है। लेकिन अगर बंदा खुद ही ना ठीक हो जो कि ये हदिये शेयर कर रहा है, तो उस बंदे को जो है कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पहले लोगों को बताया जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी खुदा के मुताबिक करो, अपनी ज़िंदगी खुदा को दो। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने हदियों के साथ जो है वो शायद खुदा के हजूर बड़े रास्तबाज ठहर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो बुरी रविशें हैं, जो बदियाँ हैं, वो दूर हों और वो तरतीब जो खुदा ने दी है उसी के मुताबिक दूर हों। हम एक और वाक़या खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब और अगर उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर भी हमें खुदावंद यीशु मसीह की एक तमसील मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील जो है बयान की। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर 14 आयत तक। स्लाइड पर आप लोगों के सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब एक तमसील दी तो खुदावंद यीशु ने एक फरीसी और एक महसूल लेने वाले की दुआ का जिक्र किया। खुदावंद यीशु ने कहा कि 2 शख्स थे जो कि हैकल में गए, जिनमें से एक फरीसी था और दूसरा जो था वो महसूल लेने वाला था। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसी की दुआ भी बताई और खुदावंद यीशु मसीह ने महसूल लेने वाले की भी दुआ जो है वो बताई। अगर हम 9वीं आयत से पढ़ें तो लिखा है, फरीसी की दुआ मैं पढ़ता हूँ। लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि या खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। दुआ तो इसने बड़े अच्छे अंदाज से शुरू की, खुदा का शुक्र करते हुए की, लेकिन
آگے یہ پھر اپنے آپ پر فخر کرنا شروع ہو گیا. لکھا ہے کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. دعا تو اچھے انداز سے شروع کی، لیکن اگلا اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتا ہے. اور پھر انٹرسٹنگ بات جو کہ وہ یہ ہے کہ آگے کہتا ہے میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. کیا کہتا ہے؟ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. اور اس کے ساتھ لکھا ہے اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں. یہ تو خدا کی حضوری میں دایکی بھی بڑی دیتا ہے. اب یہ اندر سے خود تو ٹھیک نہیں، خود تو یہ غرور سے بھرا ہوا ہے، خود تو یہ اپنی ہی نظر میں جو ہے راست باز ہے، اور خدا کو بتا گیا رہا ہے کہ میں جو ہے اپنی ساری آمدن پر بڑی دایکی دیتا ہوں. میرے بھائی، اگر آپ بہت بھی دایکی دیتے رہیں، اگر آپ کی اپنی زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے، تو یہ جو آپ دایکی دے رہے ہیں اس سے پادری صاحب کو تو بینیفٹ ہوگا، لیکن خدا کی ترتیب یہ ہے کہ خدا تو پہلے آپ کو دیکھتا ہے، خدا تو پہلے بندے کو دیکھتا ہے، پہلے وہ بندے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو منظور کرتا ہے. لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اس اصول کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ کیونکہ خدا نے دنیا کے ابتدا سے ہی یہ بات بتا دی. جب اس نے قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہیں کیا تو ہمیں دنیا کے شروع سے یہ بات نظر آ گئی کہ خدا پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ پہلے بندے کو دیکھتا ہے. اس بندے کی ساری دایکیاں جو یہ جن کا یہ بیان کر رہا ہے یہ فریسی، یہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ اینڈ پہ ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے محصول لینے والے کو، جس نے آ کر خدا سے اس طرح دعا کی کہ اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر، اسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو ہے وہ راست باز ٹھہر کر گیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ محصول لینے والا جو ہے وہ صحیح ترتیب کو سمجھ رہا ہے. وہ پہلے اپنی فکر کر رہا ہے، وہ پہلے اس کو پتہ ہے کہ پہلے میں تو ٹھیک ہوں. اپنے لیے وہ خدا کے حضور سے رحم مانگ رہا ہے، اپنے لیے خدا کو کہہ رہا ہے کہ مجھ گناہگار پر رحم کر، کیونکہ اس کو شاید پتہ ہے کہ پہلے مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا کے کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جو محصول لینے والا ہے وہ خدا کے حضور سے زیادہ راست باز ٹھہر کر گیا ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی ہدیہ بھی نہیں لایا، نہ اس نے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے. یعنی وہ بغیر ہدیے کے ہی وہ بندہ جو ہے وہ راست باز ٹھہر کر چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر بندہ ٹھیک ہو اور اس کی اگر مالی حالت کمزور بھی ہو تو خدا جو ہے اس بات کو نہیں دیکھتا، خدا اس کو برکت دیتا ہے کیونکہ وہ بندہ خدا کی نظر میں ٹھیک ہے. اگر ہم بائبل مقدس میں پڑھیں، ایک زبانی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ، مثال نہیں بلکہ ایک واقعہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے خزانے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس باکس کے پاس، اور وہاں پر خداوند یسوع یہ آبزرو کر رہا تھا کہ لوگ کس طریقے سے ہیکل کے جو صندوق ہے اس میں ہدیہ ڈالتے ہیں اور اپنا روپیہ پیسہ ڈالتے ہیں. اور وہاں پر لکھا ہے کہ ایک بیوہ کو اس نے دیکھا جو صرف 2 دمڑیاں جو ہیں وہ اس ہدیے کے اندر ڈال رہی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے پتہ کیا کہا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. اگر ہم کوانٹٹی کے حساب سے دیکھیں تو شاید وہ 2 دمڑیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے ڈال دیا. یعنی اگر خدا کی ترتیب کے حساب سے وہ بیوہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں مقبول ہے، اور اسی وجہ سے اس کی 2 دمڑیوں کو دوسرے لوگ جو پتہ نہیں کتنا پیسہ ڈال رہے ہوں گے اس سے زیادہ ویلیو دی گئی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ ٹھیک ہو اور بندہ غریب بھی ہو، اس کے پاس اتنے ریسورس نہ ہو، تو بھی خدا اس کو برکت دیتا ہے کیونکہ بندہ ٹھیک ہے. اور اگر بندہ ٹھیک نہ ہو اور وہ چرچ میں کلینے بھی بچھوا دے اور بہت بڑے بڑے سیمینار کروا دے اور بہت بڑی بڑی کنونشن کروا دے اور پتہ نہیں کیا کیا کروا دے، لیکن اس کے شاید یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ خدا کے حضور مقبول نہ ٹھہرے، کیونکہ خدا کی ترتیب یہ ہے کہ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو دیکھتا ہے. جیسا کہ ہم نے حنانیہ اور سفیرہ کی جو واقعہ ہے وہ پڑھا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ اگرچہ انہوں نے پوری جائیداد بیچی ہے پھر بھی انہیں بینیفٹ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ان کے اپنے خراب ہونے کی وجہ سے پہلے ہی وہ پکڑے گئے اور ان کی سزا تو بہت سخت تھی کہ وہ دونوں جو ہیں وہ مر گئے. تھوڑا مزید تفصیل سے اگر ہم اور ڈیٹیل میں جانا چاہتے ہیں تو ایک اور بندے کا ہم ذکر بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں.
اگر ہم رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر ہمیں ایک جادوگر کا ذکر ملتا ہے۔ شمعون نام کا ایک بندہ تھا جس نے اپنے جادو سے سامریہ میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ حیران کیا ہوا تھا بڑے عرصے سے، اور وہاں پر جب خدا کے لوگ آئے، فلپس آیا، اور وہاں پر لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اور باقی شاگرد وہاں پر آئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سارے معجزات ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس مل رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روپے لے کر، یہ تو ڈائریکٹ ہی روپے لے کر جو ہے شاگردوں کے پاس آ گیا، اور انہیں کہتا ہے کہ جی مجھے بھی یہ جو ہے یہ اختیار دے دو۔ دیکھیں، خدا کی کسی بخشش کو، خدا کی کسی فیور کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ فری میں مل جاتی ہے۔ اگر بندہ خدا کی مرضی کے مطابق ٹھیک ہو جائے، جو خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق چلنا شروع ہو جائے، اور خدا جو حکم دے رہا ہے اس کو مانے، تو یہ چیزیں خدا کی بخششیں فری مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو بندہ شمعون جادوگر ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے یہ روپے لے کر آ گیا اور رسولوں کو کہتا ہے کہ جی مجھے بھی یہ اختیار دے دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ پطرس نے اسے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یہ لالچی آدمی ہے، اس نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو خدا اس کے روپیے نہیں دیکھ رہا، خدا آپ کی دائیکیاں نہیں دیکھ رہا، خدا آپ کے بڑے بڑے ہدیے نہیں دیکھ رہا، خدا آپ کی نیت دیکھ رہا ہے، خدا آپ پر نظر کر رہا ہے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں، اگر میں ٹھیک نہیں ہوں، تو پھر میرے بھی سارے ہدیے ایسے زیرو ہی ہیں خدا کے حضور میں، اور آپ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کے بھی سارے ہدیے، آپ کے بھی سارے نذرانے، آپ کی بھی بڑی بڑی شکر گزاریاں، آپ کی بھی بڑی بڑی کنونشنیں، اور پتہ نہیں کون کون سی چیز جو آپ یہ سمجھ کر رہے ہوں کہ جی میں روپیہ پیسہ لگاؤں گا تو مجھے خدا کی طرف سے بڑی راست بازی مل جائے گی۔ بھائی راست بازی جو ہے، راست باز ٹھہرنا خدا کے حضور میں یہ خریدی نہیں جا سکتی، ہاں یہ مفت میں مل جائے گی اگر ہم اس بات کو جان جائیں کہ خدا ہمیں کس جگہ پر پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ خدا کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے ہماری زندگی میں، اگر ہم تھوڑا سا خلاصہ دیکھیں کہ آج کے کلام میں ہم نے کیا سیکھا ہے، تو ہم نے یہی سیکھا ہے کہ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہدیوں کو دیکھتا ہے۔ ہم نے قائن اور حابل کی مثال پر غور کیا، ہم نے دیکھا کہ قائن بھی جو ہے وہ اپنی سبزیوں کا جو ہدیہ لے کر آیا، ہم نے دیکھا کہ حابل بھی لے کر آیا، لیکن ہم نے ترتیب کیا دیکھی کہ خدا نے پہلے حابل کو اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو منظور کیا، اور لکھا ہے اور پھر پر خداوند نے قائن کو اور اس کے بعد اس کے ہدیے کو نامنظور کیا، اور خدا نے قائن کو یہ بتا بھی دیا کہ اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا، اس کی بدی کو بھی، اس کے پرابلم کو بھی، اس کے ایرر کو بھی اس پر ظاہر کر دیا۔ ہم نے حنانیہ اور سفیرہ کی مثال پر غور کیا کہ اگرچہ انہوں نے پوری جائیداد بیچی ہے پھر بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پہلے ہی خدا کے حضور میں پکڑے گئے، کیونکہ ان کے یہ جو ہیں یہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ گئے، ان کے دل میں لالچ آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئیں، اور یہ خدا کی حضوری میں پکڑے گئے۔ ہم نے فریسی اور مثول لینے والے کی دعا کی جو ہے وہ تمثیل دیکھی کہ فریسی اگرچہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ساری جو آمدن ہے اس پر دائیکی دیتا ہوں، پھر بھی وہ مثول لینے والا جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ اے خدا مجھ پر رحم کر، جسے اس ترتیب کا پتہ تھا کہ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے، وہ خدا کی حضوری سے بغیر کسی ہدیے کے ہی جو ہے وہ راست باز ٹھہر کر چلا گیا۔ اور پھر ہم نے شمعون جادوگر کو دیکھا کہ شمعون جادوگر تو ڈائریکٹ ہی پیسے لے کر آ گیا، روپے لے کر آ گیا، اس کو تو ایسا لگا کہ جیسے یہ کوئی خدا کی بخشش جو ہے یہ پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا نے پہلے کس پر نظر کی؟ شمعون پر، اور اپنے بندے پطرس کی مدد سے اس پر ظاہر کیا کہ تیرے جو روپے ہیں وہ تیرے ساتھ غارت ہوں، کیونکہ تو نے خدا کی بخشش کو روپے سے خریدنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلے ہی پکڑا گیا، کیونکہ خدا پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ خدا پہلے بندے کو دیکھتا ہے۔ اب آج کا سوال جو کہ ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کرنا چاہیے اس پیغام کو دیکھ کر، کہ میں کیا کروں کہ پہلے خود خدا کی نظر میں منظور ہوں؟ کیونکہ جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ خدا پہلے ہم پر غور کرتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یا وہ کون سا مقام ہے جہاں خدا مجھے پہلے دیکھنا چاہتا ہے، کہاں میں جا کر کھڑا ہوں، کیسے میں خدا کی مرضی کو جانوں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ پہلے ہم اپنی نجات کی فکر کریں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ وہ نجات کے منصوبے کو لے کر اس دنیا میں آیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا نہیں کرتے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، اگر متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت پڑھے تو لکھا ہے تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ اور جو بھی بندہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرتا ہے وہ اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے کہ خدا پہلے اسے نجات دینا چاہتا ہے، اور جب خدا اس کو نجات دیتا ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں بھی اس کی زندگی میں، باقی برکتیں اور باقی جو خدا کی بخششیں ہیں وہ اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ پھر جب ہدیے بھی خدا کی حضور میں لے کر آتا ہے تو وہ ہدیے بھی خدا خوشی سے قبول کرتا ہے۔ خدا ہدیوں کے خلاف نہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ہدیے اور دائیکیاں اور چندے جو ہیں یہ مددگار ہوتی ہیں کہ خدا کے کام کو اور اچھے طریقے سے کیا جائے، لیکن اس کا پہلا بینیفٹ آپ کو پہنچنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ خود ہی ٹھیک نہیں تو سمجھ لیں کہ جب خدا نے پہلے آپ پر نظر کرنی ہے تو پھر اصل جو حقدار اس کے اجر کے آپ تھے، آپ تو اس اجر سے رہ جائیں گے۔ باقیوں کو تو بینیفٹ ہو جائے گا، جن تک وہ روپیہ پیسہ پہنچ جائے گا، جن تک وہ چیزیں پہنچ جائیں گی، لیکن آپ کو بینیفٹ ہونا چاہیے۔ کیونکہ مجھے بھی ذاتی طور پر کافی پرابلم ہوتا ہے جب کوئی بندہ مجھے کوئی ہدیہ دیتا ہے تو میں اسپیشلی اس بندے کی طرف دیکھتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے، اگر اس کی روشیں ٹھیک نہیں تو پہلے اس کو یہ بتاؤں کہ میاں تجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر، اور جب ہم تلاش کریں گے تو پھر ہم درست مقام تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اور ہم اگر رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی 38 آیت پڑھے، 38 ورس، تو وہاں پر جب پطرس رسول سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں تو لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو۔ اگر آپ کے اندر کوئی بری روش ہے، کوئی بدی ہے، کوئی گناہ ہے تو پہلے نمبر پہ تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یعنی پہلی مرضی یہ ہے کہ ہم نجات حاصل کریں، ہم خدا کے اس نجات کے پروگرام کے اندر شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد جو بھی ہم خدا کی حضوری میں لے کر آئیں گے وہ بات یقیناً مقبول ہوگی۔ اور اگر کسی نے توبہ بھی کی ہے، بپتسمہ بھی لیا، خدا کے روح سے بھی معمور ہے، اور اس نے ابھی تک اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر نہیں کھینچا، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جب اپنے اگلا سفر مسیحی زندگی کا کرتا ہے تو وہ اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دے۔ کیونکہ اگر وہ مسیح میں آنے کے بعد بھی اگر اپنی پرانی دنیاوی زندگی کے مطابق چلتا رہے، اس کا لائف سٹائل وہی رہے گا، تو پھر بھی وہ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے تو ہمیں مسیح کو پہن لینا ہے، پہلے تو ہم نے توبہ کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینا ہے، اور اس کے بعد روح القدس ہمیں انعام میں ملے گا، اور اس کے بعد ہم نے روح القدس کے موافق، خدا کے روح کے موافق چلنا ہے۔ خدا کے روح کے پھل ہیں جن پر چلتے 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 ہم نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دینا ہے۔ ہم نے دنیا سے الگ ہو جانا ہے، اور ہم نے اس جگہ پر کھڑا ہو جانا ہے جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں۔ اور جب ہم اس جگہ پر ہوں گے تو جب بھی ہم خداوند کی حضوری میں آئیں گے، چاہے زیادہ یا تھوڑا یا جو بھی ہم لے کر آئیں گے، یقیناً خدا پہلے جب ہمیں دیکھے گا اور وہ خدا خوش ہوگا کہ یہ بندہ میری مرضی کو اپنی زندگی میں پوری کر رہا ہے، تو اس کے بعد ہماری وہ آفرنگز بھی، ہمارے وہ ہدیے، ہماری وہ دائیکیاں اور ہمارے وہ تمام تر معاملات، وہ چیزیں جو ہم خداوند کی حضوری میں لے کر آتے ہیں، ہماری شکر گزاریاں، سب کچھ خدا کے حضور منظور ہوں گی۔ اسی لیے میرے عزیز، اس پیغام کے اینڈ پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے خود اس جگہ پر آئیں جہاں پر خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ ساری زندگی ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ ساری زندگی ہم دیں گے تو بہت کچھ، لیکن رہیں گے ہم خدا کے نامنظور ہی۔ اور اگر ہم خدا کے نامنظور ہی رہے اتنا کچھ کر کے، تو پھر میرا خیال ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ افسوس والا بندہ کوئی نہیں، کہ جس نے اتنا کچھ خدا کے کام کے لیے کیا بھی، لیکن اس نے اپنی زندگی جو ہے خدا کو نہیں دی،
اور وہ بندہ ساری زندگی خدا کے حضور نامقبول ہی رہا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں خداوند کی حضوری میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کا کلام آج آپ نے سنا ہے یہ آپ کی زندگی میں پھل لے کر آئے، اور اگر آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اندر جو بری روشیں ہیں، آپ کے اندر جو بدیاں ہیں، آپ جو قصوروں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں روپے پیسے جو ہیں وہ دے کر خدا کی طرف سے راست بازی حاصل کر لوں گا، یا میں نہیں بھائی، خدا کی راست بازی مفت میں ہی مل جاتی ہے، ہمیں صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، قدوس مہربان باپ، تیرے ان بیٹوں بیٹیوں کے لیے خداوند جنہوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، اور اے خداوند جنہوں نے اس بات کو آج سیکھا ہے کہ اے خداوند باپ تو پہلے اے خداوند انسان پر غور کرتا ہے۔ خداوند یسوع، پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری حضوری میں آیا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ میری مرضی کے مطابق چلتا ہے کہ نہیں۔ خداوند بخش دے کہ اے خداوند ان سب کی زندگیاں تیرے کلام کے مطابق ہو، خداوند یہ سب تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ خداوند ان کے اندر کوئی بری روش نہ ہو خداوند باپ، تاکہ وہ ساری برکتیں جو تو نے ان کے لیے رکھی ہیں یہ ان کو حاصل کرے خداوند، اور تیرے حضور مقبول ٹھہرنے والے ہوں۔ بڑی برکت دے خداوند، یہ سب کچھ خداوند یسوع کے پاک نام میں مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ پر مہربان ہی رہے۔ خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر کرے اور آپ کو بڑی سلامتی بخشے، آمین آمین۔ پریز گاڈ۔